सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज अपने पहले सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और काबुल के सदारती महल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगान सदर अशरफ गनी की खुसूसी दावत पर अफगानिस्तान पहुंचे और अफगान सदर अशरफ गनी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहम मुलाकात भी हुई, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोनों रहनुमाओं ने खिताब भी किया। अब इस मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी ने क्या कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं जिनके दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात हैं। अफगान सदर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के वज़ीर-ए-आज़म के अज़म को सराहा और ये भी कहा कि दोनों ममालिक राब्तों के लिए कमेटियों का क़याम अमल में लाएंगे और साथ ही अफगान सदर अशरफ गनी ने जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने का भी ऐलान किया है। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान अमन और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन ताउन के अज़म का इजहार किया है। क्लिप देखिएगा। जी, तो सुना आपने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान क़यादत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ नया नहीं है। इमरान खान अमरीकी वॉर ऑन टेरर के सबसे बड़े मुखालिफ थे और उन्होंने अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले की हर फोरम पर, हर सतह पर मज़म्मत की थी और इमरान खान साहब का उस वक्त भी यही कहना था कि अफगानिस्तान के मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है और तारीख ने साबित किया कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर को अफगानिस्तान में फतह नसीब नहीं हुई है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब पश्तून कल्चर और रिवायत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वज़ीर-ए-आज़म अफ़गान तारीख से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वो अफ़गान भाइयों का मिजाज भी बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें पता है कि अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ साम्राज्य की ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और ना ही गर्म पानियों के तलबगार सुर्ख रीछ यानी सोवियत यूनियन को यहाँ फतह नसीब हुई है। तारीख ने, हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से खुद को दोहराया है और दुनिया की जो वाहिद सुपर पावर है अमरीका, उसका गुरूर भी अफगानिस्तान के पहाड़ों में पारा पारा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीका की सरबराही में नेटो इत्तेहाद को भी खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की दलदल से निकलना उनके लिए मुमकिन ना होगा, मगर ताकत के नशे में चूर अमरीका ने एक ना खत्म होने वाली जंग छेड़ी और अरबों खरबों डॉलर फूंक देने के बाद भी आज उसे तालिबान से मुज़ाकरात ही करना पड़े। अफगान तारीख का खुलासा इमरान खान साहब ने एक लेक्चर में कैसे किया, ये ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने, अफगानिस्तान की तारीख रही है कि वहाँ कोई भी अफगान कौम को महकूम ना बना सका, लेकिन जोर सब ने आजमाया। किसी ने तारीख से, हम कह सकते हैं कि सबक हासिल नहीं किया और ताज़ा सबक पड़ा है अमरीका ने, सुपर पावर अमरीका ने। अब 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान से फौजी इनखला की खबर सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अब व्हाइट हाउस में चंद रोज़ के मेहमान हैं, उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का फैसला किया है, जिसके तहत अफगानिस्तान से दिसंबर तक 2000 फौजियों की वतन वापसी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के इस फैसले की जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने खुलकर मुखालिफत की है और अमरीकी सेंट्रल कमांड के जो सरबराह हैं उन्होंने व्हाइट हाउस के इस फैसले की मुखालिफत की और क्या कहा कि फौजियों का इनखला आइंदा बरस के मौसम गर्मा तक मौखर करने का उन्होंने कहा। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की तारीख का अगर मुतालिया किया जाए तो बहुत से नशेबो फराज हमें नज़र आते हैं। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का उतार चढ़ाव आलमी हालात, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल की वजह से तब्दील होते रहे। अब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन की जो दरअंदाजी है, उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जहाद और जहादी ग्रुप्स को ताउन फराहम किया। पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क पर सोवियत फ़ौज के हमले को अपने ऊपर हमला तस्वर करते हुए अपने अफगान भाइयों की मदद की। पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगानिस्तान में जहाद को मुनज़्ज़म करने का काम किया, बल्कि दूसरी जानिब तबाहाल अफगानिस्तान के लाखों बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह दी। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के इनखला के बाद भी पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी का सिलसिला भी जारी रखा और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बदअमनी की जो कीमत अदा की है वो शायद ही किसी ने अदा की हो।
پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششوں کی ہمیشہ غیر مشروط حمایت کی۔ افغانستان میں امن کو پاکستان اپنے استحکام سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب دوحہ میں مذاکرات اور انٹرا افغان مذاکرات کے بعد بھی پرتشدد واقعات میں کمی نہ آئی تو وزیر اعظم عمران خان نے خود کابل کا دورہ کر کے ہر ممکن مدد کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے اخلاص اور بے لوث کردار کا جو بدلہ مل رہا ہے وہ کسی طور پہ مناسب نہیں۔ افغانستان میں بھارت کی پاکستان دشمنی پر مبنی سازشوں کی باقاعدہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، جہاں سے آئے روز کسی نہ کسی منصوبے کی سنگن ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں لگا ہی لیتی ہیں۔ اب داعش کے ساتھ بھارت کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ ابھی کچھ روز پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پاک فوج کے ترجمان ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے افغان سرحد کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کی تھی۔ ٹیم کلپ چلائیے گا جی۔ تو ناظرین سنا آپ نے کہ کس طرح بھارت افغانستان میں اپنے سفارت خانے اور قونصلیٹ کو دہشت گردی کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ بھی نیا نہیں ہے۔ سرحد پار سے دراندازی کے کتنے ہی واقعات میں پاک فوج نے جانی نقصان برداشت کیا۔ افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ آج بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ بھی افغان سرزمین کو پاکستان کے لیے استعمال کر چکا ہے۔ 2 مئی کا دن جب امریکی ہیلی کاپٹرز نے افغانستان سے اڑان بھری اور ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو نشانہ بنایا، سابق امریکی صدر نے اپنی کتاب اے پرومس لینڈ میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے کئی انکشافات کی ہیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں توقع کر رہا تھا کہ یہ کافی مشکل تھی، لیکن جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی رد عمل ہو یہ بہت خوشی کی خبر ہے۔ اور اوباما مزید کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری اس فون کال پر واضح طور پر جذباتی تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا، جنہیں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے ہلاک کیا تھا، اور دختر مشرق بے نظیر بھٹو کے قتل کا منصوبہ بھی ناظرین افغان سرزمین پر بنا تھا، اور اس کے مرکزی جو کردار ہے اس کو پہلے کراچی اور اس کے بعد راولپنڈی میں محترمہ بے نظیر بھٹو پر حملے کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ اب ناظرین کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہاں تو واقعات بھرے پڑے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے اس باب کو بند کرنے کے لیے پاک افغان سرحد پر فینسنگ کے عمل کا آغاز کیا۔ افغان سرحد پر باڑ کی تعمیر سے نہ صرف دہشت گردوں کی آمد و رفت روکی جائے گی، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جو اسمگلنگ ہے اس پہ بھی بند باندھا جائے گا۔ اب ملک میں جو حالیہ آٹا اور چینی بحران ہے، ان میں اشیاء کی جو افغانستانی اسمگلنگ کا معاملہ ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اور ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق ملک میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء کی بڑے پیمانے پر افغانستان اسمگلنگ سے طلب اور رسد کی شرح میں فرق آتا ہے، جس کے باعث جو مختلف اشیاء کی قلت ہے اس سے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے سبب صارفین کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور حکومت کو بھی ڈیوٹی کی مد میں محصولات میں کمی ہوتی ہے۔ اب دوسری جانب افغانستان سے مختلف اشیاء کی پاکستان سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا ناظرین، وزیر اعظم کے دورے سے منسلک ایک اہم پیش رفت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اب اسی وجہ سے بھارت کو اب وزیر اعظم کا یہ دورہ آپ کو لگتا ہے کہ برداشت ہوتا ہوگا؟ بالکل برداشت نہیں ہو رہا، اور بھارت کوئی نیا تماشا کرنا چاہ رہا ہے۔ تماشا کرنے میں تو بھارت اور بھارتی میڈیا ماہر ہے، تماشے کرنے میں، جھوٹ بولنے میں۔ بھارت کو عالمی سطح پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت رسوائی کا سامنا ہے، بڑی ذلت کا سامنا ہے۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب افغان صدر سے بھارت کی سازشوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے پہلے سے ہی فیس سیونگ کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، جو بھارتی میڈیا کی اپنی ہی پسپائی کا سبب بن رہا ہے۔ دیکھیے گا ذرا کلپ جی۔ تو سنا آپ نے بھارتی میڈیا کا دیوانہ پن، میرے خیال سے یہ صحیح ہوگا دیوانہ پن۔ سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا اور پھر بریکنگ کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بلی کے خواب میں بھی چیچڑے۔ تو بھارتی میڈیا کی اس حماقت پر بھارتی فوج نے بھی اپنے سر پیٹ لیے۔ کہتے ہیں نا کہ مرتے کیا نہیں کرتے۔ بھارتی فوج کی جانب سے ایسے کسی بھی واقعے کی تردید کر دی گئی۔ اب جو مورال بڑھانے کی خود ساختہ کوشش تھی وہ گلے پڑ گئی، اور ایک بار بھارتی میڈیا کی حقیقت دنیا پر دوبارہ کھل کر سامنے آ گئی۔
वैसे भारतीयों के लिए एक ही ख्वाब पाकिस्तान पर हमला रह गया और मजबूरी भी कह लें, ख्वाब भी देख सकते हैं, हकीकत में तो इतनी जुर्रत इनकी है नहीं, इतनी औकात इनकी है नहीं, इतनी हिम्मत इनकी है नहीं। 27 फरवरी याद होगा ना, 27 फरवरी भूला तो नहीं आप लोगों को? अभिनंदन का वो 1 कप चाय भारत को कितना महंगा पड़ा था, याद है ना आपको, या भूल गए? किस तरह पाकिस्तान के शाहीन आपके तैयारों पर झपट पड़े थे। आपने तो हमारे 4 दरख्त गिराए और वो एक कौवे की जान ली, लेकिन हमारे शाहीनों ने घर में घुसकर आपकी मिलिट्री कमांड के ऊपर कैसे परवाजें भरी थी, आपको वो घन घरज यकीनन याद होगी, भूल नहीं सकते आप। हमें पता है मोदी जी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसलिए अब कोई ऐसी ओछी हरकत का आप 10 बार सोचेंगे, करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बो रहे हैं, इसकी फसल आप ही काटेंगे इंशाअल्लाह। और अफगान क़यादत के लिए मेरा यही मशवरा है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी वक्त है। पाकिस्तान आपका मुखलिस और खैर ख्वाह है, एक मज़हब के धागे में पिरोए हैं। हमारी तारीख, हमारी सकाफत मुश्तरक है, हमारी सरहद एक दूसरे के साथ है, और ये वो हकीकत है जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो क्या कहते हैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो अक्लमंदी इसी में है कि मकार भारत से दोस्ती ख़त्म करें और पाकिस्तान के साथ पड़ोसी की हैसियत से अच्छे ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन को अपने इस्तेहकाम के साथ जोड़ रखा है और पाकिस्तान अफ़गान भाइयों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। इस अज़म का इजहार मौजूदा वज़ीर आज़म ना सिर्फ मुल्की प्लान कर चुके हैं, बल्कि मुतादिद बार आलमी सतह पर भी अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर भी करार दिया गया है। अभी कोरोना वायरस के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने वर्चुअल खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खित्ते में इस्तेहकाम को अफ़गान अमन अमल से भी मशरूत किया था। क्लिप चलाइएगा टीम। जी नाजरीन, ये होती है विजनरी लीडरशिप। जिस लीडर का विजन होता है ना, ये होता है रहनुमा, ये होता है एक मुल्क का सरबरा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दुनिया को जिस तरह अफ़गान जंग के खात्मे के लिए कायल और जिस तरह अफ़गान अमन को नागुज़ीर करार दिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने अफ़गान मुफाहमती अमल से जिस वाबस्तगी का इजहार किया है और दुनिया को बाकायदा बावर कराया है कि सिर्फ मुज़ाकरात से ही अमन हासिल किया जा सकता है, इसकी यकीन जानिए नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आज़म क्यों चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्यों चाहते हैं कि पाक अफ़गान ताल्लुकात मिसाली हों, क्यों ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान से दीगर ममालिक का असर और रसूख ख़त्म हो जाए? क्यों? सोचिए ज़रा, ये सवाल हर जहन में उभरता है। अब इसका जवाब बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा जवाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख़ के तालिब इल्म रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, और ये सियासियात के भी तालिब इल्म रहे हैं। वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के इमरान खान साहब तारीख़ के भी, सियासियात के भी। ये तारीख़ से मसलों को समझने और कह लें कि सियासत से मसलों को समझने के कायल हैं। अब यही वजह है कि उन्होंने 9/11 के बाद भी अफ़गानिस्तान पर अमरीकी जारियत की मुखालफत की और आज भी मसले को ताकत की बजाय बातचीत से हल करने पर जोर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी है और खित्ते के इस्तेहकाम की ज़मानत होगा यकीनी। खित्ते में नए तिजारती मौके और तरक्की अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ी है, बिल्कुल जुड़ी है। पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड हो या फिर तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा, सी पैक का प्लान हो या फिर गवादर से वस्ती एशिया को मुंसलिक करने का मंसूबा हो, पाकिस्तान की तरक्की का हर मंसूबा अफ़गानिस्तान से होकर ही गुजरेगा। इस पर गौर कीजिएगा ज़रा। पाकिस्तान अपनी मशरकी सरहद पर बार बार कोशिशों के बाद भी ताल्लुकात अच्छे नहीं बना सका और पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर तिजारत के बड़े मौके हैं। आपको पता है ये मुआशी और तिजारती जो मौके हैं, ये दोनों ममालिक पर तरक्की और खुशहाली का वो दरवाज़ा खोलेंगे जो इससे पहले यकीन जानिएगा कभी खुला नहीं होगा, कभी नहीं खोला गया। मुआशी तरक्की और तिजारत के ये जो मौके हैं, इनकी पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है, जो 4 दहाइयों से जंग की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है। अफ़गान क़यादत से मेरी दोबारा यही दरख्वास्त है कि तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान के हम सफ़र बन जाएं, एक दोस्त की तरह। ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के नाते हमें इत्तेहाद और भाईचारे का वो मुजाहिरा करना चाहिए
جو عالم اسلام کے لیے باقاعدہ ایک مثال بن جائے. افغانستان میں امن ہر پاکستانی کی خواہش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 دہائیوں سے پناہ گزین کیمپوں میں زندگی بسر کرنے والے ہمارے بھائی بہن اپنے گھروں کو جائیں, خوشی خوشی جائیں, جہاں انہیں کوئی خوف, کوئی خطرہ نہ ہو. وہ اپنے باپ دادا کی قبروں پر پھر فاتحہ پڑھ سکیں, وہ اپنی نسلوں کو اپنی سرزمین پر پروان چڑھتا دیکھ سکیں. پھر سے کابل کے باغات میں بہار آئے, پھر سے قندوز سے قندھار تک امن ہو, پھر سے تجارتی قافلے افغانستان کے ہر شہر, ہر کونے میں سفر کریں, پھر سے افغانستان علم و ادب کا مرکز بن جائے. اور وہ وقت ہے نا, وہ زیادہ دور نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ دونوں ممالک ترقی میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان نفرتوں کے بیج بونے والے, یاد رکھیے گا میرے الفاظ, صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. اب تک جو ہوتا رہا ہے اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدہ چلے آ رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان نے پہلے اس بات پر خبردار کر دیا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے DGISPR اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی, جس میں بھارت کا مکروہ چہرہ باقاعدہ بے نقاب کیا گیا, ایکسپوز کیا گیا. اور پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا گیا کہ بھارت کے 3 مقاصد ہیں. بھارت پاکستان میں امن کی پیش رفت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے, بھارت گلگت بلتستان, سابق فاٹا اور بلوچستان میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے, اور پاکستان میں حالیہ دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی تمام جو کارروائیاں ہیں اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہی ہاتھ ہے. افغانستان میں موجود بھارتی کرنل راجیش دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور بھارت نے حال ہی میں 30 داعش دہشت گردوں کو پاکستان میں منتقل کیا گیا تھا. اور ناظرین, اب اس ساری جو معلومات ہیں اور اس کے بعد کہا یہ جا سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے, افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے کس طرح کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, یا ہم کہیں سازش کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار افغانستان کا دورہ کیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کے دورے کا جو اول مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ افغان حکومت کو اعتماد میں لے سکیں کہ وہ بھارت کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روک سکے. وزیر اعظم کے افغانستان کے دورے کے دوران بھارتی میڈیا ہم نے دیکھا کہ دنیا کی نظریں اس معاملے سے ہٹانے کے لیے آزاد کشمیر میں جھوٹی سرجیکل سٹرائکس کے ڈرامے کر رہا ہے باقاعدہ. اور ڈرامے کرنا بھارتی میڈیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بھارتی میڈیا کے اس جھوٹے پروپیگینڈے کو خود بھارتی آرمی نے بے نقاب کر دیا. اس سے بڑی ذلت کیا ہو, اس سے بڑی ذلت کیا ہو جو بھارت نے اٹھائی. اب بھارتی آرمی کا کیا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر کوئی سرجیکل سٹرائک کی ہی نہیں گئی, جس کے بعد بھارتی میڈیا اور مودی سرکار کا منہ کالا ہو گیا. اب وزیر اعظم کا افغانستان دورہ اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں نے دعوت دی ہے 2 معزز مہمانوں کو, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سابق سفیر ظفر ہلالی صاحب, بہت شکریہ ظفر صاحب جوائن کرنے کے لیے, اور سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ظفر ہلالی صاحب. DGISPR اور وزیر خارجہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ افغانستان, اب تمام لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے. اس کے مقاصد آپ کو کیا لگتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کو افغانستان جانا ویسے ہو کیا رہا ہے, کیا چیز ہے جو ہونے والا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ ان کو اپنا پہلا وزٹ اس وقت کرنا پڑے. مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ آج رات ہی واپس آ گئے ہیں. دیکھیے, آپ نے کہا کہ نہ یہ بھارت کا ہاتھ ہے اور DGISPR نے یہ وہ کہا, نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کا ہاتھ ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے زمین سے یہ اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا بھی ہاتھ ہے. یہ جو کٹ پتلی رجیم ہے ادھر, یہ ان کا بھی ہاتھ ہے. کس کو نہیں پتا جی کہ وہ TTP کو پناہ دے رہے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ داعش اور ISIS جو ہے امریکنوں کے اجازت کے ساتھ ری لوکیٹ ہوئے ہیں افغانستان کو؟ کس کو نہیں پتا کہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اور انڈیا کا را کوآپریٹ کر رہے ہیں؟
کس کو نہیں پتا کہ BLA ٹیررسٹ کو وہ پناہ دے رہے ہیں افغانستان میں. تو میں تھوڑا سا اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آخر گئے کیوں. اب دیکھیے ریجیم چینج ہو رہا ہے امریکہ میں. کیا یہ اس لیے گئے تھے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے افغان اور اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا, 2 مہینے تک کچھ زیادہ نہیں کہہ سکیں گے. تو کیوں گئے؟ ٹریڈ اور کمیونیکیشنز کے لیے گئے. کس کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں گیس ترکمانستان دینا چاہتا ہے, مگر وہ گیس جو آئے گا افغانستان کے تھرو آئے گا اور پاکستان تک جائے گا, اور ہندوستان تک جانا تھا مگر ہندوستان نے میرے خیال میں منع کر دیا ہے وہ گیس لینے. بہرحال ہم گیس لیں گے, مگر اب تھرو افغانستان اگر آ رہا ہے تو افغان گورنمنٹ کی کولیبریشن اور طالبان کی چاہیے, وہ تو مل نہیں رہا ہے. ہاں اگر ٹریڈ اور 1-2 اور ایسے بارڈر پوسٹ کھولنے گئے ہیں تو چلیے بڑی اچھی بات ہے, ٹریڈ تو کچھ ہو جائے گا, بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. بلکہ ہم تو حالانکہ افغانستان اور کی کٹ پتلی رجیم اس حرکتیں کر رہی ہے ہمارے خلاف ہندوستان کی مل سے, ہم نے ان کا ٹریڈ ٹو انڈیا نہیں روکا ہے. بے شک انڈیا کا ہم نہیں پہنچنے دیتے ہیں افغانستان, مگر ان کا تو ایکسپورٹس جا رہا ہے انڈیا. تو یہ سب باتیں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی اس وزٹ کا ایکچوئل پرپس کیا تھا. ٹھیک ہے جی, ظفر علی صاحب کا بھی پوائنٹ آ گیا, آپ نے بھی سنا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ ظفر صاحب نے بھی کھل کر اپنا تجزیہ دیا, آپ نے سنا. اب TTP ہو گیا, BLA اور جو دہشت گرد دیگر تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. اب کیا افغان حکومت اس کی روک تھام کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر سکتی ہے؟ اب کر سکتی ہے اور کیا کرے گی, یہ 2 الگ باتیں ہیں. کچھ کر سکتی ہے اور کیا کرے گی یا نہیں؟ دراصل افغانستان میں جو یہ دورہ تھا یہ نارمل ڈپلومیٹک جو ہے ایک ایکسرسائز کے تحت کیا گیا, اور اس میں ایک طریقے سے کانفیڈنس پاکستان کا دکھانا شاید مقصود تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر کا یہ دورہ جو ہے اناؤنسڈ دورہ تھا. میرے خیال میں امریکہ کا صدر بھی وہاں پر اناؤنسڈ دورہ نہیں کرتا, پہلے سے نہیں بتاتے کہ امریکہ کا صدر آ رہا ہے, اور وہ جب وہ لینڈ کرتا ہے اور 1-2 گھنٹہ ٹھہرتے ہیں تو پھر کہیں اناؤنس ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ادھر ہے یا کوئی دوسرا صدر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ان سچویشن میں, اور یہ نارملی سفارتی تعلقات کو, ابھی افغانستان جو ہے وہ ایک فلکس کے سٹیٹ میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ صاحب وہ الیکشن ہار چکے ہیں, جو بائیڈن صاحب آنے والے ہیں. جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ افغانستان کے سچویشن سے پوری طرح واقف ہے, وہ مختلف ڈسکشنز میں اس کے اندر رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کے دورے کیے ہیں, اور میرے خیال میں جو کچھ بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کو وہ دیکھنا چاہیں گے, اور پھر اس میں جو چینجز وہ لانا چاہتے ہیں وہ کریں گے, اور شاید اسی ڈیسیجن کے ساتھ جائیں گے. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں افغانستان سے امریکن فورسز بے شک چلی جائیں, لیکن ذمہ داری کے ساتھ, یعنی وہاں پر ایک ایسا فریم ورک ان کو چھوڑنا چاہیے جو وہاں پر سٹے کر سکے. ایسے نہ ہو کہ امریکن فورسز کے جانے کے بعد ایک دم وہاں پر سول وار شروع ہو. اس کے اوپر پاکستان نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے, بالکل ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی کئی قوتیں, انڈیا اور خاص کر اور پھر امریکہ بھی, وہ افغانستان کی سچویشن کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن پاکستان پوری طرح ان ساری چیزوں کو پتہ ہے. جیسے کئی چیزیں جو ہے ہمارے وزیر خارجہ اور DGI نے پچھلے دنوں واضح کی, ہمیں ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ کدھر سے کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. اگر کوئی افغانستان کو سمجھتا ہے تو وہ پاکستان ہے, کیونکہ ہماری تو ان کے ساتھ عمریں گزری ہیں, ہمارے تو بال سفید ہو گئے ہیں, ہمیں معلوم ہے افغانستان میں کون کیا کر رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ افغانستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ استعمال ہونا چاہیں گے, وہ افغانستان کے بہاف کے اوپر نہیں.
جو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے یہ بھی جو وار لارڈز ہے ان کے اوپر مشتمل ہے، اور ان کے مختلف لوگ، ان کا ایک نائب صدر ہے جو پاکستان کے خلاف کھل کے بولتا ہے، اور وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے این ڈی ایس کو کمانڈ کرتے رہے ہیں، اور جو این ڈی ایس اور را کر رہی ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہے۔ اچھا ہوا کہ ہم نے وہ ڈوزیر جو ہے وہ پبلک ڈومین میں دے دیا ہے، وہ بتا دیا ہے کہ یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، ہم جاگے ہوئے ہیں اور ہم جاگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ افغانستان کا اتنا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ اس کے اندر ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہم وہاں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی ایک دفاعی پوسچر جو ہے، یعنی ہم نے اپنے بارڈر کو مضبوط کیا ہوا ہے، کرنے کی کوشش میں ہے، بارڈر کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ فاٹا کا نظام جو ہم نے چینج کیا ہے یہ تمام اس مقصد کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ظفر ہلالی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اب وزیر اعظم کی جو افغان صدر سے ملاقات ہوئی اس میں دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ کوششوں پہ اتفاق ہوا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں بالکل حقائق کی تو ایسا اتفاق تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے ہلالی صاحب، لیکن عملی طور پہ بات ہوتی پریکٹیکلی ہمیں اس کے نتائج کب ملیں گے، عملی طور پر کچھ ہو نہیں سکا۔ کیا اس بار ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی بھی کچھ ہوگا، صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا؟ کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہوگا؟ کیا غنی بدل گیا ہے؟ مانے جھوٹا اور پھر ابھی ایماندار بن گیا ہے؟ کیا ہوا ہے غنی؟ کوئی چینج نہیں آیا ہے۔ کس کو نہیں پتا ہے کہ انڈین کونسولیٹس جو ہیں ہمارے بارڈر پر قندھار اور جلال آباد یہ استعمال ہو رہے ہیں ہندوستانی جاسوس اور یہ این ڈی ایس کے لوگ جا کے ادھر لانچ کرتے ہیں آپریشنز؟ یہ کس کو نہیں پتا ہے؟ اور کس کو نہیں پتا ہے کہ یہ پیسے دیتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں غنی خود شاید ہندوستان ان کو بھی شاید کچھ سبسڈی کیا کوئی پیسے دیتا ہوگا جیسے امریکنوں دیتے ہیں ان کو۔ یہ سب گرین کارڈ ہولڈرز ہیں جی، یہ افغانستان میں نہیں ٹھہریں گے، یہ امریکن ٹروپس نکالے یہ بھاگ جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ امریکن جائیں گے یہ ٹک سکیں گے؟ ان کا ڈیزرشن ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ٹروپس کا کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگ کہ $4 بلین امریکن ان کو دے رہا ہے ہر سال ان کی فوج کے لیے۔ وہ کون دے گا؟ اگر امریکن پیسے روک دیں تو آپ سمجھتے ہیں وہ مفت لڑیں گے ان کٹ پتلیوں کے لیے؟ دیکھیے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب ادھر گئے ہیں ان کو یہ تو پوچھنا چاہیے، تو یہ کانسولیٹس بند کرو، یہ تو ان کو کہنا چاہیے کہ جب ہم فینس پہ کام کرتے ہیں تمہارے لوگ آ کے تمہارے طرف سے ٹی ٹی پی اٹیک کرتے ہیں، تمہارے طرف سے تمہارے اپنے فوج اٹیک کرتے ہیں اس لیے کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ ہم یہ فینس بنائیں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ افغان؟ جتنا ان کے لیے ہم نے ان کو پناہ دیا ہے، کیا کیا نہیں دیا ہے؟ یہ جو بھاگ کے آئے تھے 2-3 ملین لوگ جو ابھی تک ادھر ہیں، ان کو تو ہم نے بالکل پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ آؤ نوکری کرو، بسیں چلاؤ، جو مرضی ہے کرو، نیشنل ہو تم ہمارے۔ we've treated them on a par with nationals۔ اور یہ لوگوں سے آپ کیا امکان رکھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب وزٹ ہو سکتا ہے جب تک امریکن فورسز ہیں، جب تک کٹ پتلی رجیم ہے، جب تک ہندوستان کے پریزنس ہیں اور ہندوستان کو یہ اجازت دیتے ہیں ان ریٹرن فار منی اینڈ فنڈز کہ پاکستان کے خلاف تم ٹیررسٹ آپریشنز کنڈکٹ کرو، اس وقت تک پاکستان افغانستان دوستی ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کا تو بڑا کلیئر پوائنٹ آ گیا ظفر ہلالی صاحب۔ اچھا جی برگیڈ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے۔ جو بھارتی میڈیا نے کیا ایئر سٹرائکس کا جو ڈھنڈورا پیٹا، اس پہ میں آپ کا ذرا کامنٹ چاہوں گی۔ بھارتی فوج نے اس کی تردید کر دی، یعنی اپنے آپ کو دوبارہ ایکسپوز کر دیا برے طریقے سے بھارت نے۔ دراصل جو کابل کی حکومت ہے میرے خیال میں ان کی حیثیت کابل کے میئر سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو وزیرستان کے سامنے سے کچھ ہو رہا ہے اور وہاں سے لوگوں کو اندر بھیجا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں دہشت گردی کی جا رہی ہے، وہ کون ہے
اور کیا کابل کی حکومت اس کو روک سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو ہماری انگلیاں ایگزیکٹلی ان چیزوں پہ ہے۔ ہندوستان یہ چیزیں چھپا نہیں سکتا۔ اچھا ہوا کہ ہم اوپنلی میڈیا میں گئے ہیں اور ابھی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا ایکچولی کیا کر رہا ہے۔ دہشت گردی یہ ایک سٹیٹ ہے جو کہ اوپنلی، کیونکہ ان کے جو مشیر ہیں وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ پہ جا کے دشمن کو ملیں گے۔ وہ جو ابھی چائنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ کوئی اپنی ایکسپرٹ اوپینین نہیں دے رہے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کے اس کا بدلہ لیں گے۔ تو ایک سٹیٹ ہے جس کو جو دہشت گردی کو، ٹیررزم کو وہ ایز اے ویپن آف وار استعمال کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی ٹیررسٹ سٹیٹ ہے وہ انڈیا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ثبوتوں کے ساتھ ہم نے پیش کر دی ہیں، اور ہم اس کے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں وقت کی خبر ملتی ہے کہ یہ کہاں سے کون کس طرح آپریٹ ہو رہا ہے، کتنے پیسے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پر ہمیں معلوم ہے پاکستانی طالبان، ٹی ٹی پی جس کو کہتے ہیں، وہ ابھی جو ہے ان کو ہمارے ملک میں آ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اتنی درخواستیں کی کہ جی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب ادھر آئیں گے تو یہ قبائلی علاقوں میں جدھر کے تھے وہاں لوگ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان کو پروٹیکشن کون پرووائڈ کرے گا؟ تو کیا پاکستان سوسائٹی میں پولیس کا گارڈ اس کے ساتھ پھرتا رہے گا؟ اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، ایکچول کمبیکٹ میں اس نے حصہ نہیں لیا، اسی طریقے سے وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ طالبان وہ 9,000 تھے، 9,000 سے وہ 6,000 پہ آ گئے، وہ اپنا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ پیسے استعمال کر کے ان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں، آپ کو اتنا پیسے دیں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہاں کہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح 6,000 آدمیوں کو کھانا کھلانا بھی ہر روز یہ ایک پیسے والا کام ہے جو صرف انڈیا کے پاس بیکار قسم کا پیسہ ہے۔ اور ظفر علی صاحب آپ شکریہ۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پہ صدیق جان اور ان کی بڑی خبر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اشتہاری مجرم نواز شریف کی تقاریر پر پابندی ختم کرانے کے کھیل کا پردہ چاک۔ صحافت کی آڑ میں اشتہاریوں اور فراریوں کا مقدمہ لڑنے کا جو کھیل ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافیوں کی درخواست پر کئی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ایک بڑا کیس، اہم ریمارکس، کئی انکشافات، اندر کی کہانی جو ہے، اندر کی بات ہم جانیں گے نمائندہ خصوصی صدیق جان سے۔ جی صدیق، صحافی تو مجرم اور اس کے مجرم کے جرم کو ہم کہتے ہیں کہ بے نقاب کرتے ہیں، یعنی ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن یہاں صحافی حضرات ایک مفرور کو، یعنی آپ سوچیں کہ ایک مفرور کو اظہار رائے دینے کے لیے عدالت درخواست لے کر پہنچ گئے، کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے درست کہا، آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 21 منٹ کی سماعت تھی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے جو ان صحافیوں کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے 7 مرتبہ پوچھا کہ آپ کھل کر نام لیں، اصل بات بتائیں کہ آپ کس مفرور کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے جو کلائنٹ ہیں جن کی جانب سے آپ پیش ہو رہے ہیں وہ کس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، کھل کر بات کریں۔ یہ دیکھیں نا، یہ کس طرح کی چالاکیاں ہیں کہ گئے نواز شریف کے لیے ہیں، گئے ساکھ کے لیے ہیں، اور کہتے ہیں ہم آزادی اظہار رائے کے لیے گئے ہیں۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ویسے شرمناک دن ہے آج صحافت کے لیے، کتنا سیاہ دن ہے، کتنا افسوسناک دن ہے کہ صحافت کی آڑ میں کس طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ آپ نواز شریف جو سزا یافتہ مجرم ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، جو پاکستان کے اداروں میں بغاوت کرانا چاہتا ہے، جو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے، جو پاکستان آنا نہیں چاہتا، جو پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتا، جو پاکستان کی جورسڈکشن کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، جو خود نہیں پاکستان آ رہا، جس کے بیٹے پاکستان نہیں آتے، جس کے بیٹے کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اس نواز شریف کی تقریروں کے لیے، اس نواز شریف کے انٹرویوز کے لیے یہ صحافی جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اور انہوں نے پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو چیز ہم ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے،
وہ ہم انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم ایک مفرور کو ڈائریکٹلی ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس جو اشتہاری ہے وہ مفرور ہے, بگوڑا ہے, فراری ہے, آپ اس کی جانب سے درخواست گزار بن کے آ جائیں تو ہم اس کو ریلیف دے دیں. انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ جو شخص, انہوں نے نام نہیں لیا لیکن سب کو پتہ ہے کہ کس کی بات ہو رہی تھی, کہ جو اس عدالت کو نہیں مانتا, آپ چاہتے ہیں جو اس عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا, جو اس عدالت میں آنا نہیں چاہتا, آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو یہ عدالت ریلیف دے دے. تو یہ دیکھیں کتنا ویسے شرمناک عمل کیا گیا ہے صحافت کی آڑ میں. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو صحافت کو استعمال کرتے ہوئے صحافت کی آڑ میں ذاتی فائدے لیتے ہیں. کبھی وہ عہدے لے لیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ ٹکٹ لے لیتے ہیں, کبھی کوئی فائدہ لے لیتے ہیں, کبھی سرکاری دورے کیے جاتے ہیں, کبھی اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کرایا جاتا ہے, کبھی اور فائدے لیے جاتے ہیں, پیسے لیے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا فائدے لیے جاتے ہیں صحافت کی آڑ میں. یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی, ایسے صحافی اور جس کو سپورٹ کرنے کے لیے چلے گئے نواز شریف صاحب, آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے, اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, کیا حرکتیں وہ کرتے ہیں. اب ایسے صحافی نواز شریف صاحب ایک ہی نقشے قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں, جیسے نواز شریف صاحب کو اپنے گریبان میں کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے, ارد گرد کے تمام لوگ ان کو برے لگتے ہیں, تمام ادارے ان کو برے لگتے ہیں. حالانکہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ برے در حقیقت نواز شریف صاحب خود ہیں, باقی سب ٹھیک ہیں. اسی طرح اس طرح کے جو صحافی ہیں نا, ان کو آپ جیسے میرے جیسے صحافی بہت برے لگتے ہیں, کیونکہ ہم حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی اپنے گریبان میں آج جھانک کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ برے ہیں. ایسے صحافی, صحافت پہ لعنت ہے. دیکھیں اب یہی مسئلہ ہے. آج اب سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے صحافی ونگ کا اعلان ہو گیا ہے. یہ شاید یہ بھی جیسے شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے پاس بہت سے اعزازات ہیں, یہ واحد خاندان ہے جس کے خلاف اتنے عدالتی فیصلے موجود ہیں, یہ واحد خاندان ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ عدالتی فیصلوں میں جھوٹا بددیانت لکھا گیا ہے, یہ واحد خاندان ہے جس میں سب سے زیادہ اشتہاری ہیں, یہ واحد خاندان ہے جس میں سب سے زیادہ مفرور ہیں, یہ واحد خاندان ہے جس میں سب سے زیادہ بگوڑے ہیں. اب یہ واحد خاندان ہے, پارٹی ہے جس کا صحافتی ونگ بھی ہے. حالانکہ صحافی کی کوئی جماعت نہیں ہوتی, کوئی پارٹی نہیں ہوتی, لیکن یہ واحد جماعت ہے جس کا صحافتی ونگ بھی سامنے آ گیا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں, چلو سیاستدان تو استعمال کرتے ہیں صحافیوں کو, ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ صحافیوں کو بھی کرپٹ کرو, ان کو پیسہ کھلاؤ, پھر ان کو استعمال کرو. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف آج کل بہت غصے میں ہیں. نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ آخری جنگ ہے, یہ آخری مارکا ہے, ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے. انہوں نے مریم کو کہا ہے کہ جس نے ہم سے فائدے لیے ہیں اس کو کہو کہ اب پے بیک کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے, اب قربانیاں دینے کا وقت آ گیا ہے, اب چھوڑ دو یہ لبادے, اتار دو صحافت کے لبادے, یہ اور لبادے. وہ کہتے ہیں اب کھل کے کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ, کہو کہ ہاں نواز شریف ہی اس ملک کی بقا کی واحد جو ہے وہ امید ہے. تو یہ صحافی اسی لیے وہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ نواز شریف کی تقریریں دکھائی جاتی ہیں. سوال جس پہ بڑے صحافیوں کو باقاعدہ کہتے ہیں نا کہ آگ لگ جائے گی. اب جو لوگ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں, بھلے اس کو آزادی اظہار رائے کہہ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیجیے گا اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ نواز شریف کے بیانیے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. جی بالکل, اور یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہے شعر ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بھئی آپ نے اگر اس سزا یافتہ مجرم کے لیے گئے عدالت میں تو کھل کے کھڑے ہوں. وہ ہے نا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا, کھل کے کہیں کہ ہمیں نواز شریف سے پیار ہے, کھل کے کہیں کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں, کھل کے کہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ کیا کہ جانا نواز شریف کے لیے ہے اور بہانہ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا کرنا ہے. اب کہتے ہیں یہ عوام کا, عوامی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے کہ عوام کا یہ حق ہے کہ عوام تک انفارمیشن پہنچے اور نواز شریف بھی انفارمیشن پہنچے. یہ میں وہ مثال ٹی وی پہ سنا نہیں سکتا پنجابی کی کہ وہ ایک تھی نا, وہ دوست کو یاد کر رہی تھی, ماں نے پوچھ لیا کہ کیوں رو رہی ہو, کس کو یاد کر رہی ہو, تو اس نے کہا امی مجھے بھائی یاد آ رہا ہے. یاد کسی اور کو کر رہی تھی, رو کسی اور کے لیے رہی تھی, اور کہتی ہے یاد مجھے بھائی آ رہے ہیں. یہ بھی نام عوام کا لیتے ہیں. یہ ایک پنجابی کی مثال ہے اور جو ایگزیکٹ مثال ہے نا, اب آپ نے آدھی بات کری تھی, پوری مثال اب آپ دے دیں. آپ میرے خیال سے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بھی آپ نے مثال دی ہے, میرے خیال سے میں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو. جی بالکل, میں نے تو وہ ذرا وہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن سمجھ آ گئی ہوگی. آپ تو مثال دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پنجابی ہوں گے نا, جو پنجابی ہوں گے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائیوں کا نام لینے کی آڑ میں رو وہ کسی اور کو رہی تھی. ان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ رو رہے ہیں نواز شریف کو اور بہانہ عوام کا بنا رہے ہیں. اچھا مجھے کبھی کبھی موقع میں نے آپ کو کہا کہ وہ ذرا آپ سے اس طرح ٹھیک ہے. چلیں میں نے کہا ویسے پنجابی میں بول ہی دینا کلوزنگ سے پہلے. پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلوا لیں پنجابی میں.
نہیں وہ پنجابی میں ہے نا کہ روندی یارن نو لے لینا بھراما دے، وہ میرا ایک تو سرائکی وہ ہے نا، تو شاید میں پنجابی سے نہ بول پاؤں تو یہ نا پنجابی پھر ناراض ہوں گے آپ کس طرح سے پنجابی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو چلیں یہ آپ بھی نے بول دیا پھر ان کا یہی ان کی حالت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق جان بڑی خبر کے لیے اور آج آپ کی اسپیشل پنجابی کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.